यहाँ पे ज़िक्र की 2 मीनिंग्स हो सकते हैं। एक होता है इसकी नसीहत और एक नामवरी। तो यहाँ पे कहा ये जा रहा है, नसीहत को फ़ारी मक्का कह सकते हैं कि अगर हम पर किताब नाज़िल की जाती तो हम पहली उम्मतों से ज़्यादा हिदायत याफ़्ता हो जाते। अल्लाह ताला ने इन पर किताब नाज़िल की और फिर नाज़िल करने के बाद इनको नसीहत की और फिर इन्होंने उस नसीहत को माना नहीं, इसके अंदर ऐब निकालने लगे और तकब्बुर और हठधर्मी की वजह से तस्लीम करने की बजाय अपनी ही नसीहत, अपना ही ज़िक्र और खैर-ख़्वाही से मुँह मोड़ने वाले बन गए। और अगर इसका मतलब इज़्ज़त होगा, शोहरत होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये कुरान ईमान लाने वालों ख़ुसूसन अरब के लिए तमाम दुनिया में क़यामत तक के लिए इज़्ज़त और नामवारी का बायस है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इसको थामते नहीं, जिनको ये चीज़ रास नहीं आई और उन्होंने अपने ही ज़िक्र से अपना ही जो कलाम अल्लाह ने उनको गिफ्ट किया, उससे मुँह मोड़ लिया। ठीक है? नसीहत भी इसका मतलब हो सकता है और इसका मतलब प्रोटोकॉल भी हो सकता है, इज़्ज़त भी हो सकती है। दोनों सूरतों में उन्होंने इस कुरान की कदर नहीं की, इसको पस-ए-पुश डाल दिया। और ऐसे ही होता है कि जब अल्लाह ताला इंसान को कोई मुकाम या देखें कि लोग ज़ाहिर बात है एक मुस्लिह आने को पसंद करते हैं, लेकिन जब मुस्लिह आता है लोग उसको मानने लगते हैं और जब उससे अपने आप से बड़ा रुतबा उसका देखने लगते हैं तो लोग उसी मुस्लिह के खिलाफ हो जाते हैं, पर्सनैलिटी क्लैशेज़ आ जाते हैं। बात ये नहीं देखना चाहिए कि इंसान कौन है, ये देखें वो बात क्या कर रहा है। फिर हम एक-दूसरे की बातों से अपनी इस्लाह भी कर सकते हैं। अमूमन ऐसे होता है कि हम अपने पर्सनल मामलात की वजह से किसी की अच्छी बात को भी अपने लिए फ़ायदामंद साबित नहीं होने देते। तो ये रुतबे, शो ऑफ, ये मुकाम, ये प्रोटोकॉल, ये दिखावा, हर चीज़ से बालातर होकर हमें अपनी इस्लाह के लिए काम करना चाहिए और वो हमें छोटे से बच्चे से भी अपनी इस्लाह मिले ना, तो उसको ले लें। वक़्ती तौर पर इंसल्ट फ़ील होगी, लेकिन जब इंसान की नीयत अपनी तरबियत की हो, फिर इंसान छोटों से भी सीख लेता है और बड़ों से भी सीख लेता है, बस नीयत बेहतर होनी चाहिए। तो मुशरिकीन के अंदर इस्लाह करने की सोच नहीं थी, मतलब ये नहीं था कि वो अपने आप को ठीक करना चाहते थे। वहाँ पे रुतबा, मुकाम, प्रोटोकॉल, नामवरी, कबीले आपस के अंदर बस इसलिए लड़ते थे कि हम ऊँचे हो जाएँ। कबायली निज़ाम था झगड़ों का, अपने ख़ानदानों को बुलंद करने का। तब तो ख़ानदान थे, अब हर इंसान अपने लिए, अपनी नाम बनाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए कोशिशें करता है। इसी वजह से अल्लाह ने जो कलाम नाज़िल किया उसकी तरफ गौर ही नहीं किया जाता, क्योंकि हमें लगता है शायद दुनिया के अंदर अगर हमने किताब कुरान को पकड़ लिया ना, तो शायद कि हमारी रुतबा और हमारा मुकाम कम होने लगे, लोग हमें कम जानने लगे क्योंकि कुरान वालों की इज़्ज़त नहीं है। ये हर इंसान की एक सोच है, लेकिन जो अल्लाह ताला रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, मोहब्बत, सुकून कुरान को थामने की वजह से दुनिया में भी और आखिरत में भी इंसान को कुरान की वजह से देंगे, उसका कोई भी चीज़ मुकाबला नहीं कर सकती। या तसअलुहुम आप सवाल करते हैं उनसे खर्जन किसी अदायगी का, खराज का, माल का, आमदनी का। खराज कहते हैं जो भी किसी शख्स को माहाना या रोज़ाना या सालाना उसके काम पर दिया जाता है। तो ये इनके इनकार की 5वीं वजह है, जो मुमकिन हो सकती थी लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये भी पॉसिबल नहीं है। फ़ख़राज रब्बिका ख़ैर, तो खिराज रब का, आपके रब का बेहतर है। जो अल्लाह तुम्हें देता है वही तुम्हारा खिराज है।
وہی تمہارا اجر و ثواب ہے. سب انبیاء نے یہی کہا تھا نا، ان اجریہ الا علی اللہ، کہ ہمارا اجر، ہمارا خراج، ہمارا معاوضہ کس سے ہے؟ اللہ کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اگر تو اپنی محنت تبلیغ کا معاوضہ مانگتے تو وہ اسے تاوان سمجھ کر انکار کر دے، لیکن یہ بھی نہیں تھا. نہ صرف یہ کہ آپ نے بے لوث ہو کر دین کا کام کیا، بلکہ آپ نے دین کے کام کرنے کی وجہ سے اپنی زندگی میں بہت سے مسائل پیدا کیے. جیسے نبوت سے پہلے آپ تاجر تھے، نبوت کے بعد آپ تاجر نہ رہے، آپ پہلے مالدار تھے، پھر آپ افلاس میں مبتلا ہو گئے. دیکھیں کہ پہلے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے، تو تاجر کے پاس تو کافی زیادہ مال ہوتا ہے، اس کے حالات بھی اچھے ہوتے ہیں. اور لیکن دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی نے دین کی دعوت دینا شروع کی، اصلاح کا کام کیا، تو اصلاح کے کام سے کیا ہوا کہ ان کے دن بدل گئے. چولہا بھی کبھی گھر میں نہیں جلتا تھا. پھر اسی طرح قوم آپ کی کتنی عزت کرتی تھی، صادق امین کے نام سے. جیسے ہی آپ نے اصلاح کا کام شروع کیا، قوم آپ کے دشمن بن گئی. قوم نے آپ سے سمجھوتے کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کتنا مال پیش کیا تھا. ہم آپ کی خوبصورت لڑکی سے شادی کرا دیں گے، آپ کو مال اور دولت سے نوازیں گے، آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے، آپ بس توحید کی دعوت چھوڑ دیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خراج چاہیے ہوتا، اگر ان کو سیلری چاہیے ہوتی لوگوں سے، تو آپ تو ان کے آفرز کو قبول کر سکتے، لیکن آپ نے ان کو ٹھکرایا. پھر بھی ان کو اس چیز کا اندازہ نہ ہوا کہ نبی سچا ہے، اس کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو اپنی خدمت پیش کر کے کوئی معاوضہ بھی نہیں لینا چاہتا. تو جس ہستی کے لیے وہ اتنی مشقتیں برداشت کر رہا ہے، معاوضہ اس کے ذمہ ہے، اور وہ جو تھوڑا بھی دیتا ہے لیکن اس تھوڑے کے اندر بھی سکون ہے. وہ خیر الرازقین، اس کا کام ہے رزق دینا، کھلانا پلانا. اس نے بہت خوبصورت رزق عطا کیا ہے. وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَتَدْعُوهُمْ، البتہ بلاتے ہیں انہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. یہ پانچویں وجہ ایسے ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ وجوہات اس طرح سے بتائی جا رہی ہیں کہ انکار کرنے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ وجہ ہے ہی نہیں. یعنی منکرین کے لیے، منکرین یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس وجہ سے ہم نے نہیں تھا مانا، اس وجہ سے نہیں تھا مانا. اللہ ہر وجہ کا جواب بھی دے رہے ہیں ساتھ، کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ وجہ بھی نہیں تھی، یہ بھی وجہ نہیں تھی، یہ بھی وجہ نہیں تھی. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں، کہ لوگ الٹا سمجھ کر آپ کو ٹھکرا دیں، آپ بالکل بھی یہ نہ سوچیں. یہ والی جو باتیں ہیں، سیدھی راہ ہر نبی کو اسی طرح سے دی جاتی رہی. کوئی پیچیدہ راہ نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے. آپ کی راہ اسٹریٹ فارورڈ ہے، کنفیوژن والی بھی نہیں ہے، کمپلیکیٹڈ بھی نہیں ہے کہ انسان اس کو سمجھ نہ سکے. اس کے دلائل انتہائی ایزی ہیں اور عام فہم ہے. ایک دیہاتی کو بھی آپ کی بات متاثر کر سکتی ہے اور وہ توحید کی طرف راغب ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا وجود تو ہر ایک کو پتہ ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہاں اگر وہ انکار کریں تو یہ ان کی ایکسکیوزز ہیں. کیونکہ دیکھیں، اگر رستے سے کوئی ایک اونٹ لے کے گزرتا ہے تو اونٹ کے قدموں کے نشانات اور اس کی جو بھی وہ وہاں پہ کوئی گند وغیرہ ڈال کے جاتا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں سے یہ والا جانور گزرا ہے. رستے میں آپ گزر رہے ہو تو غلاظت کا ڈھیر پڑا ہو جانوروں کا، تو ہر جانور کا ایک الگ ہوتا ہے اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہاں سے یہ جانور گزرا. رستے سے جو کوئی گزر کے جائے اندازہ ہو جاتا ہے. اس پوری کائنات کو اللہ نے بنایا، زمین، آسمان، چاند، سیارے، ستارے، انسان کی تخلیق نہیں ہے. انسان ان کو دیکھ کر بھی اگر اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا تو وہ انسان کی عقل کی کمی ہے. عقل مند سمجھدار انسان فوراً پہچان لیتا ہے کہ اللہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے. تو اس لیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو تعلیم ہے بالکل سیدھی سادی ہے، عام فہر ہے، یہی اصولی باتیں ہیں سیدھی راہ کی، سب انبیاء کو ایسی ہی باتیں بتائی گئیں، سکھائی گئیں۔ یہ لوگ ہیں جو آپ کی بات کو سمجھ نہیں رہے، مان نہیں رہے۔ اب دیکھیے نا، انسان کی پیدائش دیکھیں کیسے ہوئی، پھر اس کا کھانا پینا، اس کے بڑے ہونے، یہ کیا مشینوں کے ذریعے ہو رہی ہے؟ انسان اپنی پیدائش سے ہی اللہ کو پہچان لیتا ہے، ایک نطفہ، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے جسم کو زندہ کیا، جیتا جاگتا انسان پیدا کیا۔ اس کے اندر ماں باپ کی عادات، ماں باپ کے نقش وغیرہ موجود آپ دیکھتے ہیں، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس دنیا میں آنے والا ہر کام ہمارے سامنے اللہ کی توحید کی، وحدانیت کی دلیل ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، بالآخرتی آخرت پر، عن الصراط راستے سے، لناکبون البتہ ہٹ جانے والے ہیں۔ تو سیدھی راہ سے ہٹنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان سیدھی راہ پا سکتا ہے۔ یہ فارمولا لکھیں کہ اگر ہدایت یا اگر ایمان کی کمی، ایمان جب بھی کم ہوتا ہے تو انسان اگر موت کو یا آخرت کے دن کو یاد کرتا ہے تو انسان سیدھا ہونے لگتا ہے۔ ہر جگہ پہ یہ فارمولا جو ہے لگ سکتا ہے اگر ہم اس پر تھوڑا غور کریں۔ ہمارے ایمان میں بھی کمی اس وجہ سے ہوتی ہے۔ وَلَوْ، اور اگر، رحمناہم، رحم کریں ہم ان پر، وکشفنا، اور کھول دیں ہم، ماں جو بہم انہیں ہے، میں ضرن تکلیف میں سے، الجو البتہ وہ اڑے رہیں گے، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون بھٹکتے ہوئے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ ان کو بتا رہے ہیں، اس کی تفسیر اس طرح سے کی گئی کہ کفار کی سرکشی، ہٹ درمی کا بیان ایک طرف اللہ نے کیا، پھر کہ جب وہ اللہ کی طرف سے کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، مثلاً قحط پڑ جاتا ہے، بھوک سے لاچار ہو جاتے ہیں، طوفان آ جاتا ہے، کوئی وبا آ جاتی ہے، بیماری لاحق ہو جاتی ہے، یا آزمائش، تکلیف، مصیبت کسی بھی قسم کی، تو پھر اللہ تعالیٰ جب ان سے اس تکلیف کو دور کرتے ہیں تو بھی وہ اللہ کی طرف نہیں آتے۔ سورہ یونس کے اندر آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ خود کہا کرتے تھے جب کبھی ان کی کشتی مسئلے میں ہو جاتی یا کشتی ہچکولے کھانے لگتی تو وہ سمندر میں بیٹھ کے اللہ کو پکارتے کہ ہم ایمان لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے تو کہتے ہمیں تو لات، عزیٰ، منات اور ہمارے بتوں نے ہمیں بچایا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ جانتے تھے کہ اللہ سچا ہے اور اللہ ہمیں بچا سکتا ہے، لیکن نہ جانے کیا چیز تھی جس کی وجہ سے وہ سرکشی میں بھٹکتے تھے۔ یہ بڑی حیران کرنے والی بات ہے کہ ان کے اندر بالکل عقل نہیں تھی، شعور نہیں رکھتے تھے، یا ان کے پاس علم کی کمی تھی۔ اللہ کے نبی نے علم بھی دیا، قرآن بھی وہ سنتے تھے چھپ چھپ کے۔ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ سب کچھ جان کر بھی ایمان نہیں لاتے تھے؟ یعنی اس چیز سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ان کو یقین تھا، انکار کی وجہ کیا ہو سکتی؟ صرف اور سرکشی، ہٹ درمی، ضد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر۔ یہ جو انانیت ہوتی ہے نا، تکبر ہوتا ہے، یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتا۔ میں جو ہوتی ہے، میں، اور یہی میں تھی جنہیں ساری اقوام نے اللہ کے سامنے جھکنے سے
روک کے رکھا. یعنی وہ لوگ اللہ کے سامنے اپنی میں کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ لوگ نبیوں کے سامنے خود کو چھوٹا، یعنی انبیاء کی فالوئنگس بڑھانا نہیں چاہتے تھے، انبیاء کی فینس نہیں بننا چاہتے کہ انبیاء کی فین فالوئنگس بڑھ جائے گی تو ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. حالانکہ یہ بڑی عجیب بات ہے. یعنی وہ بہت ہٹ درم لوگ تھے. اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے کہ ہم قرآن کی آیات کو پڑھ کر وقتی طور پر تو عاجز ہو جاتے ہیں، اللہ کی بات کو سمجھ لیتے ہیں. یقین جانا یہ تکبر، یہ غرور، یہ فخر، یہ اپنے اندر جو میں ہے، یہ انسان کو حق جان کر بھی ماننے سے دور رکھتی ہے. اور یہی ان کی بھی عادات تھی. اللہ ہم سب کو سرکشی سے بچائے. اور جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے نا، بیماری آتی ہے تو اس وقت اپنے گناہوں پہ غور کیا کریں کہ میرے اندر کیا کمی تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا سمجھ لیں، اس کو آزمائش سمجھ لیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر جو بھی تکلیف لاتے ہیں، مومن کے لیے وہ رحمت ہوتی ہے، زحمت نہیں ہوتی. اس کی اگر سزا بھی ہے تو بھی زحمت نہیں ہے، رحمت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی سزاؤں، اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے اور پھر اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر ہم بھی مصیبتوں کے باوجود اپنی روش نہیں بدلیں گے تو سمجھیں کہ ہم بھی ان لوگوں کی طرح ہیں کہ ہم پر زلزلے آتے ہیں، ہم پر سیلاب آتے ہیں، ہم پہ بیماریاں آتی ہیں، لمبی بیماریاں آتی ہیں، پوری امت پر اجتماعی بیماریاں آتی ہیں. پھر بھی ہم اپنی روش نہ بدلیں، اپنا طریقہ نہ چینج کریں، خود کو نہ سنواریں تو یہ ایک ناانصافی ہے، اپنے ساتھ ظلم ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.